वेलकम टू डायलॉग। मैं हूं इकरा हारिस। खलीज फारस एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ी दिखाई दे रही है और पूरा खित्ता शदीद कशीदगी की लपेट में है। जून में पाकिस्तान और दीगर आलमी ताकतों की सिफारती कोशिशों के नतीजे में होने वाली जंगबंदी अब बरकरार नहीं रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में ऐलान कर दिया है कि डील इज़ ओवर, यानी जंगबंदी का मरहला ख़त्म हो चुका है और हालात दोबारा तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान पेश आने वाले वाक़यात ने खित्ते में बेचैनी को नई शिद्दत दे दी है। ईरान की जानिब से अब नाए हुर्मुज़ में एक तजारती जहाज़ को निशाना बनाने और इस अहम आबी गुजरगाह को बंद करने के ऐलान ने आलमी मंडियों में भी खतरे की घंटी बजा दी है। होने क्या जा रहा है, क्या सिचुएशन फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, इस सिचुएशन में क्या करेगा, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर ख़ारजा और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब। जून 2026 में पाकिस्तान का एक इनक्रेडिबल किरदार रहा। सिफारती कोशिशों के नतीजे में अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदा हुआ, लेकिन जो अब सिचुएशन सर नज़र आ रही है वो बड़ी ख़राब है। अमरीका मिसाइल दागने की धमकियाँ दे रहा है, ईरान ने अब नाए हुर्मुज़ को फिर से बंद कर दिया है। आपके सिफारती तज्ज़िये के मुताबिक हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रीसेंट मेस? देखिए, ये जब हुआ था ना इस्लामाबाद MOU साइन, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह ये थी कि दोनों साइड्स जो हैं उन्होंने लड़के देख लिया था कि इससे ज़्यादा हासिल कुछ नहीं कर सकती। ईरान का तो तबाह कर दिया गया था, उसकी कोई 4,500 बंदे शहीद कर दिए गए थे, लीडरशिप शहीद कर दी गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया था, 20-25 हज़ार बिल्डिंग्स तबाह हो गई थी, 4,500 बंदे शहीद हो गए थे। तो ईरान इससे मज़ीद तो अब कितनी सख्त है, बहुत बहादुरी वो दिखा रहे हैं। लेकिन अमेरिका जो है, अमेरिका ने भी क्या तीर मार लिया था वहाँ जाके। तो MOU जो बना था उसके पीछे ये चीज़ कार फरमार थी कि दोनों को ये अंदाज़ा हो गया था कि कुछ हासिल नहीं कर सकते। अमेरिका को एक और लिमिटिंग फैक्टर जो उसको प्रॉब्लम पड़ गया था, उसके मिड टर्म इलेक्शंस हैं और इसकी जो कीमतें हरमूज़ बंद होने से सारी दुनिया में तबाही तो आ ही रही थी, ख़ास तौर पे गरीब मुल्क इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वग़ैरह। लेकिन जो अमीर मुल्क भी हैं, जापान, कोरिया, चाइना, इनको मुसीबत पड़ गई थी। अमेरिका फिर भी शायद टस से मस ना होता, लेकिन अमेरिकन इकॉनमी पर असर पड़ना शुरू हो गया था। वहाँ प्राइसेस राइज़ कर रही थी, उस नतीजे में मिड टर्म इलेक्शंस पे असर पड़ रहे थे। तो ये प्रेशर था जो उनको लेके आया। लेकिन जब ये हुआ तो दो चीज़ें हुई, ईरान में भी एक से ज़्यादा राय थी और अमेरिका में भी तो बहुत राय थी। एक राय तो ये कहती अमेरिका में कि सरेंडर करके आ गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और ये वो कह रहे थे जो प्रो ज़ायनिस्ट लॉबी है, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट, जूइश ज़ायनिस्ट, और वो ये कह रहे थे कि इससे बदतर कुछ अमेरिका के लिए हो नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ उनका जो मागा बेस है ज़्यादातर इंटैक्ट था, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन, डेमोक्रेटिक पार्टी, और यहाँ तो यहूदी जो थे, अमेरिका की नौजवान यहूदी, वो इज़राइल के ख़िलाफ़ हो गए थे। और जो बड़े बड़े मुस्तनद लिखारी थे यहूदी टॉप के, वो वॉर क्रिमिनल कह रहे थे नेतन्याहू को। यानी जो सबसे बड़ी सपोर्ट अमेरिका के लिए थी इज़राइल में, वो यहूदियों की थी। यहूदी उसे छोड़ रहे थे और ये उनके लिए एक बड़ी मुसीबत थी। और मैक्सिमम जो अब तारीख़ लिखी जाएगी इनकी डिफ़ीट हुई है, वो ये हुई है कि सारी दुनिया में तो एक्सपोज हुए ही हुए हैं, अमेरिका के यहूदियों में एक्सपोज हो गए हैं। वहाँ से नौजवान यहूदी छोड़ के जा रहे थे इज़राइल। अब ये प्रेशर थे जिसके अंदर ये MOU हुआ है। लेकिन ईरान में भी इसी तरह से तकसीम थी। ईरान में ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि रेजीम चेंज करेंगे। वे रेजीम तो माशाल्लाह इतनी कामयाबी से उन्हें चेंज की कि टॉप लीडरशिप ख़त्म कर दी। नीचे इफेक्टिवली ताकत चली गई है फ़ौज के पास, IRGC के पास। इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पावरलेस हैं। अवाम की मेरा ख़्याल अक्सरियत उनके पीछे है, क्योंकि जो मुश्किलात माशी हुई हैं वो आवाम को फेस करनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बावजूद डिविजन्स के इतने प्रेशर दोनों ममालिक पे थे कि वो इसकी तरफ जाएं। हाँ, एक स्पॉइलर सबको हर एक को पता था शुरू से,
وہ اسرائیل ہے. لیکن جو سب سے بڑی مصیبت ہے، اسرائیل ہی نہیں اسپوائلر، اسرائیل کی طاقت اتنی ہے امریکہ کے اندر کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آگے جا رہے تھے تو ان پہ اتنے شدید حملے ہو رہے تھے اور ان کو ہر قسم کا لقب سے نوازا جا رہا تھا، تو اس میں وہ ان کو بھی خوش کرنا چاہتے تھے کہ ان پہ اٹیک نہ ہو. تو وہ عجیب و غریب ایک دن اچھی کو ٹھنڈا کو گرم، ہاٹ اینڈ کولڈ وہ بلو کر رہے تھے. ایک تو اس کا مقصد تھا کہ اسٹاک ایکسچینج کو ٹھیک کرنا، آئل کی پرائسز کو نیچے لانا، مارکیٹ کو سٹیبلائز کرنا. نمبر 2، وہ اپنے جو ان کے شدید ان پہ تنقید ہو رہی تھی زائنسٹ کی طرف سے، ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی طرح ایران میں کہانی تھی. اب سوال یہ ہے کہ پہلے دن سے ایک چیز ہوئی، وہ یہ کہ جو نمبر 1 آئٹم تھا کہ لبنان اس ایم او یو میں شامل تھا، اور اس بات کی تصدیق میڈیٹر یعنی پاکستان کے وزیر اعظم نے پبلکلی کی کہ اس میں شامل ہے. اسرائیل کہہ رہا تھا شامل نہیں ہے. تو پہلی مصیبت تو امریکہ کے لیے یہ ہوئی کہ اسرائیل نے اس کی ٹوٹل وائلیشن کی، اور اسرائیل کو بڑی سپورٹ حاصل تھی، نہ صرف اسرائیلی پبلک میں بلکہ امریکہ کے پاورفل سیکشنز میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس پالیسی کو انڈرمائن کرنا چاہ رہے تھے. تو اب نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے ٹاک فائٹ. پھر بھی یہ فائٹ سے بہتر ہے ٹاک اگر ہوتی رہے. اس سے پاکستان بڑا ایکٹیو ہے. میں نے پھر بھی پاکستان کے فارن منسٹر کی بات ہوئی ہے ایران کے فارن منسٹر سے پہلے. سیز فائر جب ختم ہو چکا ہے اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل از اوور، تو کوئی پیچھے کے راستے سے گنجائش ابھی باقی ہے؟ اس وقت جب ایران یہ کہہ بھی رہا ہے کہ ٹھیک ہے قطری سال سے آنا چاہتے ہیں، دورہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، وہ بھی قبول کر رہے ہیں، کوئی گنجائش باقی ہے آبنائے ہرمز بند کرنے کے بعد؟ جی ہاں ہے جی. اس کی وجہ یہ کہ اگر نہ ہوئی تو دونوں کی تو تباہی ہوگی، دنیا میں تباہی آ جائے گی. یہ بہت سٹرونگ پریشر ہے. اس وقت امپریشن یہ نہیں دیا جا رہا، اس وقت پوسچرنگ ہو رہی ہے امریکہ اور ایران کی طرف. میں نہیں چاہتا، میں نہیں سمجھتا، نہ میرا تجزیہ ہے کہ ایران واقعی جنگ چاہتا ہے. ایران یہ تو چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ جو اس کا کنٹرول آیا وہ نہ جائے، لیکن ایران میں بھی یہ سوچ آہستہ آہستہ آ جائے گی. اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ اسرائیل یہ چاہتا ہے مسلمان کو مسلمان سے لڑانا. مجھے ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوششیں ہوں گی کہ ساتھ ساتھ بات ہو. اور یہ پہلی دفعہ دنیا میں نہیں ہوا. جب امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی ویتنام میں، اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا. ایک طرف سے بمباری ہو رہی تھی ہیفونگ اور ہینوئی میں، دوسری طرف ایوری ٹیوزڈے کسنگر واز میٹنگ لو دک تھو جو نمائندہ تھے ویٹ کانگ کے. اب یہ ایسی کہانی ہو گئی ہے کہ امید یہ کرنی چاہیے کہ بجائے یہ کہ بہت نقصان کر کے عقل آئے، اس سے پہلے کچھ ہو جائے گا. اینڈ آئی ایم شیور، میں نے سنا تھا پریزیڈنٹ کے فارن منسٹر کے علاوہ پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی بات کی ایرانیوں سے، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ سے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر بات کر رہے ہوں گے. تو اس لیے میں نے تو امید نہیں چھوڑی، کیونکہ نقصان بھی دونوں کا ہے اور ہمارا تو خیر ہے ہی ہے نقصان. تو یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دیکھیں نا کتنی دیر لگی تھی، 2 سال سے زیادہ لگے تھے JCPOA کے. بالکل صحیح سر. اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا چونکہ آپ خارجہ پالیسی کے رموز کو، اسرار کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ مانا جا رہا ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے اور ایران کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ بنانے کے لیے بلوچستان میں پراکسیز کو انڈیا نے، اسرائیل نے، تمام لابیز کو ایکٹیو کیا ہوا ہے تاکہ پاکستان اپنی اندرونی سیکیورٹی میں الجھ جائے اور کوئی اوپنلی سفارتی کردار نہ نبھا سکے. آپ کے خیال میں پراکسیز کا ایجنڈا کیا ہے، اور یہ جو خطرناک گٹھ جوڑ ہے اسرائیل، بھارت، افغانستان، اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ دیکھیں جی، اس کا مقابلہ ڈپلومیسی سے بھی ہوگا، جو کہ آئی ایم شیور ہونا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خصوصی نوعیت کے ہیں. یہ بدنصیبی ہے کہ یہ ہو گیا ہے، نہیں تو ہمارے تو علامہ اقبال نے جو تصور دیا تھا، جمال الدین افغانی جو تصور دیا تھا، ایران اور پاکستان اور افغانستان کے بارڈر تو 1947 میں آیا نا.
لیکن صدیوں سے ہمارے تعلقات ان سے بھائی چارے کی بنیاد پر تھے. وہ کیوں ہوا ہے یہ آج کا موضوع نہیں. یہ بات ٹھیک ہے انڈیا نے پورا فائدہ اٹھایا ہے اور ہمیں اس الٹیمیٹلی ڈپلومیٹک سلوشن پہ جانا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم جائیں گے. آپ کی بات ٹھیک ہے اسرائیل اور ہندوستان پورا فائدہ اٹھائیں گے, لیکن پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اور فارن آفس ہے, اور یہ نہیں کہ وہ امریکن ایک پریزیڈنٹ تھا اسے کہا جاتا تھا کہ you couldn't chew gum and run at the same time. You have to run and chew gum. یعنی کہ سارے کام اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. ڈپلومیسی بھی قائم رہے گی انشاءاللہ اور ملٹری کی پاکستان کی جو ایفرٹ ہے وہ قائم رہے گی, لیکن بیسٹ رستہ یہی ہے کہ افغانستان سے کسی طریقے سے دونوں طرف سے وہاں جو ظلم کیا جا رہا ہے, ہمارے 27 پولیس مین شہید کر دیے گئے ہیں, کون سا ملک چپ رہے گا؟ لیکن ٹھیک ہے بڑا دل لوگوں کا دکھی ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان, جو پاکستان نے ان کے لیے کیا ہے. اینڈ آئی ایم شیور افغانستان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پالیسی غلط ہے. مجھے امید ہے کہ جلد یا بدیر ہمارے تعلقات تو ٹھیک ہوں گے. آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ انڈیا اور اسرائیل سرگرم ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہماری فارن پالیسی مفلوج ہو جائے گی خدا نخواستہ ان وجوہات کی بنیاد پر. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. خورشید محمود قصوری ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد نون لیگ کا موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ویلکم بیک. ایک طرف حکومت عوام کو ریلیف دینے, مہنگائی میں کمی اور معیشت کی بہتری کے دعوے کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جن کا براہ راست بوجھ عام آدمی پر پڑ رہا ہے. اس کی تازہ مثال ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے حکومتی پالیسی. صرف 2 ہفتوں کے اندر پیٹرول پر لیوی میں 15 روپے 86 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا. اگر یہ اضافہ نہ کیا جاتا تو آج عوام کو تقریباً 16 روپے فی لیٹر سستا پیٹرول مل سکتا تھا. اسی طرح بجلی کے شعبے میں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے نئی پابندیاں متعارف کرائی جا رہی ہیں. 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین کی کیٹیگری ختم کر دی گئی ہے. سبسڈی کے حصول کو مختلف شرائط سے مشروط کر دیا گیا ہے. کہیں QR کوڈ, کہیں ڈیٹا ویریفیکیشن, کہیں ایک پتے پر 1 میٹر کی شرط. سوال یہ ہے کہ اصلاحات اور سختیاں ہمیشہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے ہی کیوں ہوتی ہیں؟ دوسری طرف اگر حکومتی نظام پر نظر ڈالیں تو آج بھی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں حاضری کے لیے رجسٹر موجود ہیں. اگر واقعی نظام میں شفافیت اور اصلاحات لانا مقصود ہے تو کیا ان کا آغاز خود ریاستی اداروں اور حکومتی ڈھانچے سے نہیں ہونا چاہیے؟ اسی دوران اطلاعات یہ بھی ہے کہ وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کی تیاری ہے. ایسے میں عوام کا سوال بالکل جائز ہے کہ جو اہداف موجودہ وزراء حاصل نہیں کر سکے, کیا وہی اہداف صرف نئے چہرے آ جانے سے حاصل ہو جائیں گے؟ کیا اس تبدیلی سے واقعی گورننس بہتر ہوگی یا پھر صرف جھنڈے والی گاڑیوں, پروٹوکول اور سرکاری اخراجات میں مزید دفاع دیکھنے کو ملے گا؟ ملک کو درپیش سیکیورٹی صورتحال بھی تشویش کا باعث بنتی جا رہی ہے. دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے. افواج پاکستان اور آپریشن شبان کے ذریعے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے. ان تمام تر موضوعات پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے جوائن کریں کہ سینئر رہنما اور وزیر مملکت حذیفہ رحمان. حذیفہ, نون لیگ کہتی ہے کہ ہم عوام کو ریلیف کے دعوے دیں گے اور خود شہباز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں, لیکن ایک ہفتے کے اندر پیٹرول پر لیوی 15 روپے 86 پیسے فی لیٹر بڑھا دینا آپ کو نہیں لگتا زیادتی ہے؟ اگر یہ لیوی نہ بڑھائی جاتی تو ایٹ لیسٹ عوام تھوڑا سا پیٹرول پر ریلیف انجوائے کرتے. اگر آپ ایک عوامی شخص کے طور پر بطور ایک عوام مجھ سے پوچھیں گی تو میں کہوں گا زیادتی ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے حکومتی شخص کے طور پہ پوچھیں گی تو میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے کہ جب آپ IMF پروگرام میں ہوتے ہیں آپ نے ان قرضوں کی واپسی کرنی ہے جو آپ نے نہیں لیے تھے, اور ان ادوار میں جو قرضے لے کے ان کی واپسی بھی کرنی ہے. تو لامحالہ آپ کے پاس ایک ٹیکس کی کلیکشن کا ایک ٹارگٹ ہے. اس میں ظاہر IMF نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے یہ ٹیکس کلیکشن ہر سرمائی کی رپورٹ میں دینی ہے. اب اگر وہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی, مجھے بتائیں کہ حکومت ٹیکس کلیکشن وہ کہاں سے کرے گی؟ تو لامحالہ لیوی کے ذریعے وہ ٹیکس کلیکشن کر وہ پیسہ IMF کو ہی جاتا ہے. اور اس پہ دنیا کے تمام مالیاتی ادارے متفق ہیں. بلومبرگ نے اس پہ لکھا ہے, اکانومسٹ نے لکھا ہے, فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ جتنے قرضوں کی واپسی 5 سال میں ہوئی ہے اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. تو گزارش یہ ہے کہ کوئی ہم نے لیوی لگا کے کوئی اچھا کام نہیں کیا. نہ میں اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور نہ میں اس کا دفاع کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں, لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ if you will put your feet in my shoes, یعنی اگر آپ حکومت کے جو ہے جوتوں میں اپنے پاؤں ڈالیں گی تو آپ پھر جب انالیسس کریں گی تو آپ لامحالہ دیکھیں گی کہ حکومت نے اگر IMF کو رپورٹ بھیجنی ہے کہ آپ نے اگست کے اینڈ کے اوپر آپ کے پاس ٹیکس کلیکشن کیا ہے
اور اگر آپ کے پاس لیوی آپ کم کرتے چلے جاتے ہیں تو لامحالہ پھر آئی ایم ایف ناراض ہو جائے گا. وہی نوبت آ جائے گی جو بانی تحریک انصاف کے دور میں آئی تھی, ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہوگا. اور عام آدمی تو چلے ہمیں شکوہ کرے ہم سے, لیکن میڈیا تو کم از کم یہ سوچے کہ جس حکومت کا اپنا پولیٹیکل کیپٹل آن سٹیک ہے, کیا وہ حکومت کسی لگژری کے لیے یا کسی ترقیاتی بجٹ کے لیے کسی اور مقصد کے لیے لیوی بڑھا سکتی ہے؟ پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں جب اوپر جاتی ہیں, سب سے زیادہ ہمارا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو دھچکا پہنچتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کے پاس قیمتیں بالکل اس پہ لاجک موجود ہیں اور ہوں گے بھی, لیکن اب یہ بھی بتا دیجئے, چلیں اس کا تو آپ نے بتایا حکومتی مجبوری کیا ہے. بجلی بلوں پر صارفین پر بڑا بم گرایا, پروٹیکٹڈ کیٹیگری کو ختم کیا, کیو آر کوڈ کے تھرو آپ اسے پروسیس کر سکتے ہیں. پھر اگر 6 مہینے میں کسی نے 200 سے اوپر یونٹ استعمال ہوا ہو اس کے لیے یہ نہیں ہے, ایک پتے پر 1 میٹر ہوگا. یہ آئیڈیاز کون دیتا ہے آپ کی کیبنٹ پہ, کہاں سے آتے ہیں؟ اور ابھی بھی قومی اسمبلی میں رجسٹر موجود ہے جہاں پر ہاتھ سے حاضری لگائی جاتی ہے, کوئی کسی کی بھی حاضری لگا لے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ اویس لغاری صاحب کی وزارت ہے اور وہ قابل آدمی ہیں, بہت سارے انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں, لیکن ظاہر ہے کچھ غیر مقبول فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 200 یونٹ والی جو بات آپ کر رہی ہیں وہی غیر مقبول فیصلہ ہے, اور لامحالہ اس غیر مقبول فیصلے کی 2 نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو ظاہر آپ کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو دھچکا پہنچتا ہے, لیکن اگر آپ فائدے کی بات کریں, حکومت کے لیے یہ فیصلہ اس لیے فائدہ مند ہے کہ ہم آنے والی نسلوں پہ احسان کر کے. بالکل ٹھیک. میرا خیال ہے حذیفہ کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. نون لیگ کے رہنما وزیر مملکت حذیفہ میرے ساتھ موجود تھے, اور اب مجھے جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نییر بخاری صاحب. بہت شکریہ نییر صاحب. گلگت بلتستان کے بعد اب آزاد کشمیر کا میدان سجنے کو ہے. پی 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 وہاں متحرک تو ہے ہی, آپ لوگ کیمپیننگ بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیلے بھی ہو جائیں انتخابات یا مؤخر ہو جائیں. سچ کیا ہے؟ کیا واقعی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں, یا پھر آپ کو ذرا سا اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ نون لیگ کہیں میجورٹی نہ لے جائے یا پھر آئی پی پی کوئی سرپرائز نہ دے دے؟ شکریہ. گزارش ہے کہ اٹ از ناٹ دی ایشو کہ پیپلز پارٹی ڈیلے چاہتی ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ صورتحال کیا, پولیٹیکل سچویشن کیا ہے, سیکورٹی سچویشن کیا ہے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیا کر رہی ہے, اور آیا کینڈیڈیٹس ہیں وہ کمپین کر پا رہے ہیں. بعض حلقوں میں اس قسم کی شکایات آ رہی ہیں کہ کینڈیڈیٹس کی ایکسیس نہیں ہے کانسٹیچوئنٹس کے ساتھ. تو پیپلز پارٹی تو اس لیے ڈیلے چاہ رہی تھی, کوئی اور پولیٹیکل موٹیو نہیں تھا ایکسیپٹ دس کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ذرا بہتر ہو, ایٹماسفیئر بہتر ہو. ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ نون سیٹیں جیت لے گی یا آئی پی پی جیت لے گی. پیپلز پارٹی کو جب بھی لیول پلینگ فیلڈ ملی, پیپلز پارٹی نے رزلٹ حاصل کیے اور عوام نے پیپلز پارٹی کو منتخب بھی کیا, اس کی پذیرائی بھی کی, اس کے مینیفیسٹو کو پسند بھی کیا, اس کی لیڈرشپ پہ اعتماد بھی کیا. تو یہ ریزن نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ خوف ہے کہ وہ جیت جائیں گے. آپ ذرا ان سے پوچھ لیں کہ پولیٹیکل ایٹماسفیئر کیا ہے ادھر آج آزاد کشمیر میں. تو انریسٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے, وہاں پہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن الیکشن کا ماحول فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کا بنانا یہ الیکشن کمیشن جو ہے آزاد کشمیر کا, اس کی ذمہ داری بنتی ہے. اچھا سر, پیپلز پارٹی وفاق میں اوبویسلی آپ کی اپنی جماعت ہے, آپ وسائل کا مقدمہ سندھ کا بڑے شد و مت سے لڑتے ہیں, لیکن صوبے کے اندر ایم کیو ایم کے بڑے تحفظات ہیں, اور اب تو فاروق ستار صاحب گورنرشپ واپس مانگ رہے ہیں, کراچی میں احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ان شکوے اور شکایتوں کے پیچھے نون لیگ کی سپورٹ تو نہیں ہے ایم کیو ایم کو؟ گورنرشپ مانگتے ہیں تو نون سے مانگے نا, پیپلز پارٹی نے تو نہیں دینی ہے. اگر گورنر ہٹایا ہے تو پی ایم ایل این نے ہٹایا ہے. اور فاروق ستار جس ایگریمنٹ کا ذکر کرتے ہیں جی, چیئرمین بلاول بھٹو سیکرٹری ہیں, وہ 2022 کا ایگریمنٹ تھا, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا تھا. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ختم ہوگی, نئے الیکشن ہو گئے, ہمارا اس ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں. ہمارا ایگریمنٹ تو پی ایم ایل این کے ساتھ ہے, اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ یہ ہے کہ 2 پروونسز کے گورنر ان کے ہوں گے, 2 پروونسز کے ہمارے ہوں گے. ہمارے 2 گورنر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئٹہ میں گورنر این کا بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ گورنرشپ بھی سندھ کی ان کے پاس تھی, وہ تو انہوں نے مروت کی کہ کامران ٹسوری کو انہوں نے ہٹایا نہیں.
اب انہوں نے اپنا پی ایم ایل این کا بندہ لگا دیا ہے، تو ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پی ایم ایل این سے ڈیمانڈ کریں جن کی کولیشن میں بیٹھے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ تو گورنرشپ دے سکتی ہے اور نہ ہی ہماری کوئی کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ۔ اور فاروق ستار صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ جو ایگریمنٹ ایگزاسٹ ہو گیا اب اس کو اب دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو ان کا کوئی ایگریمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ باقی ان کی پالیٹکس وہ مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں۔ ان کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں، 2018 میں MQM کے پاس کتنی سیٹیں تھیں کراچی سے، اور اب دیکھیں کتنی ہیں، تو یہ اس میں بھی ایک کوشچن مارک ہے اتنی سیٹیں کیسے مل گئی ان کو۔ لیکن لوکل باڈیز کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی وہاں سے، میئر ہمارا ہے، کراچی سے ہمارے MNAs بھی ہیں، کراچی سے ہمارے MPAs بھی ہیں، اور ہم اگر 2008 سے ابھی تک گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، ہر مرتبہ ہماری سیٹوں میں اضافہ ہوا، صوبائی میں بھی اور قومی میں بھی۔ تو یہ ہماری پرفارمنس کی بنیاد پہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، ہمیں اعتماد کیا۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل آپریشن شبان چل رہا ہے فورسز اور سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بلوچستان میں، آپ ہی لوگوں کی حمایت یافتہ حکومت ہے وہاں پر، تو سوال اب اٹھ تو یہ رہے ہیں کہ شاید اگر سیاسی حکومت وہاں مضبوط ہوتی، عوام کے ساتھ رابطے میں رہتی، ایک کنیکشن مضبوط ہوتا، پرفارمنس وائز اچھی ہوتی، تو آج حالات اتنے خراب نہ ہوتے، اتنے نہ بگڑتے وہاں پر؟ میرا خیال ہے یہ جو اعتراض کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی محبت میں نہیں کرتے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو پڑوسی دشمن ملک ہے وہ کس طرح پینیٹریٹ کرتا ہے اور کس طرح ان کے لوگ یہاں سے گرفتار بھی ہوتے رہے، جو BLA کو سپورٹ کرتے ہیں، فائننس کرتے ہیں، وہ پاکستان میں انریسٹ چاہتے ہیں اور وہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف ہیں۔ اور یہ جن لوگوں نے آرم فورسز کے ساتھ نبردآزماں ہیں یا وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، پولیس اسٹیشنز پہ حملے کرتے ہیں، ڈیمز پہ حملے کرتے ہیں، پائپ لائنز پہ حملے کرتے ہیں، گیس کی لائنوں پہ حملے کرتے ہیں، وہ محب وطن ہیں، ان کو بلوچستان سے محبت ہے، ان کو پاکستان سے محبت ہے، وہ تو ملک دشمنی کرتے ہیں۔ اور ملک دشمنوں کے ساتھ جس طرح ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، جس طرح ہمارے رینجرز اور پولیس لڑ رہی ہے، بالکل پاکستانی قوم ان کو سپورٹ کرتی ہے، ہم ان کے پیچھے ان کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ صحیح۔ اور حکومت نے سر پیٹرول میں ایک دفعہ پھر پرائسز بڑھائی ہیں، چونکہ آپ لوگ اتحادی ہیں، حکومت کو فل سپورٹ دیتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا اس عوامی مسائل پہ پیپلز پارٹی کو آواز اٹھانی چاہیے تھی؟ کیونکہ لیوی میں یکمشت 16 کا اضافہ کر دینا، اگر یہ اضافہ نہ کیا جاتا تو عوام کو اچھا خاصا ریلیف ملتا پیٹرولیم پرائسز میں۔ دیکھیے اس میں دو ایشوز ہیں، ایک تو ہے کہ جو مڈل ایسٹ ایشو ہے، پرٹیکولر ایران اسرائیل ایشو اور امریکہ ایشو، یہ پیٹرول کی پرائسز فلیکچویٹ کرتی ہیں، ایک دن کچھ ہوتی ہے، سیکنڈ ڈے کچھ آ جاتی ہے، ایک سٹیٹمنٹ آئے، کوئی میزائل کا اٹیک ہو جائے، کوئی بمباری ہو جائے، اسٹریٹ آف ہارمز کی کنڈیشن جو ہے، تو یہ پرائسز فلیکچویٹ کرتی ہے، ایک ریزن تو یہ ہے۔ سیکنڈلی لیوی جو ہے دیٹ از این انڈائریکٹ ٹیکس، تو موجودہ گورنمنٹ کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ جانا چاہیے، براہ راست عوام پہ یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ لیوی انہانس کرنا یہ ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ان کے لیے دشواریاں پیدا کرتی ہے۔ گورنمنٹ کو اگر اپنے کٹی میں پیسے چاہیے تو FPR کو ایکٹیویٹ کرے، FPR اپنے معاملات کو سیدھا کرے۔ میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کتنے ایک ریٹیلرز اور ٹریڈرز جو ہیں اور شاپ کیپرز ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی تھی اسٹیٹ بینک کی بھی کہ سیلریڈ کلاس سب سے زیادہ ڈائریکٹ ٹیکس دے رہی ہے، تو سیلریڈ کلاس سے تو بہت زیادہ دکاندار ہے، کراچی سے لے کے خیبر تک لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تو دے شوڈ بی ٹیکسڈ۔ یہ گورنمنٹ جو ہے ان پہ ٹیکس نہیں لگانا چاہتی، آئی ڈونٹ نو دا ریزن فار دیٹ، لیکن ان پہ ٹیکس لگنا چاہیے۔ اور یہ لیوی جو ہے یہ بالکل انڈائریکٹ ٹیکس ہے اور یہ عوام کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ یہ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ نیر بخاری صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ
वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब। तो सर, ये अब मुकम्मल तौर पर तय हो चुका कि आप लोग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बाइकआउट करने जा रहे हैं, क्योंकि दो मुख्तलिफ राय मौजूद हैं। फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर हमें इस बात की गारंटी दी जाए कि खुलकर खेलने का मौका मिलेगा, हमारी पकड़ धकड़ नहीं होगी, तो शायद हम इस पर सोच सकते हैं। सो आखिर फाइनल फैसला है क्या पार्टी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। एक ऐसे वक्त में जब हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब जेल में हैं, और इमरान खान साहब ने हमेशा मुकाबले का ही मैसेज हमें दिया है कि आखिरी बॉल तक, आखिरी वक्त तक, आखिरी गेंद तक हमने मुकाबला करना है। इस वजह से आपकी बात दुरुस्त है कि इस पे दो मुतजाद राय आई थी। एक राय ये थी कि इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, और एक राय ये थी कि बॉयकॉट किया जाए। मैं तो हमेशा मुकाबले के हक में होता हूँ, मैं तो बॉयकॉट के हक में कभी नहीं, ना पार्लियामेंट के अंदर और ना इलेक्शनों में। क्योंकि बहरहाल कुछ इश्यूज को देख के पार्टी ने फैसला किया कि बॉयकॉट की तरफ जाया जाए। तो जो बैरिस्टर गौहर साहब की आपने बात की है, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि अगर एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन की यकीन दहानी करा दी जाए तो तहरीक इंसाफ वापस इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोच सकती है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का फैसला ये है कि हमने बॉयकॉट करना है। जो फैसला हो चुका, तो फिर हम सब अब अपनी जमात के फैसले के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अब से कुछ घंटों पहले आपने एक ट्वीट किया है जिसमें आपने कहा कि तहरीक इंसाफ में मौरसी सियासत की कोई जगह नहीं है, और आज ही हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा रैलियों से बराह रास्त खिताब भी कर रही हैं, कारकुनों को मोटिवेट भी कर रही हैं कि एहतजाज करें, बाहर निकलें। तो क्या हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ सकते हैं? नहीं, इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने नीचे तफसील भी दी है। हमारी जमात में मौरूसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारा एक मुसल्लमा उसूल है। और मैंने उस तनाज़ुर में ये बात की है कि जो हमारी जमात में, सब तो नहीं लेकिन कुछ हमारी लीडरशिप ऐसी ज़रूर है जिन्होंने अपनी फैमिली को भी इसमें लेके आए। माजी में भी ऐसा हुआ जब खटक साहब के वक्त में बहुत से फैमिली मेंबर्स लोगों के, खुद MNA, फिर भाई आपका MPA, फिर खुद वजीर है, फिर भाई जो है चीज़ें देख रहा है। मैंने उस तनाज़ुर में बात की है कि हमें अपनी तंजीम पे फोकस करना चाहिए। अगर आप MNA हैं या आप मिनिस्टर हैं, तो आप अपनी तंजीम के ज़रिए काम कीजिए, बजाय इसके कि हम अपने ख़ानदान के लोगों को आगे लेके आएँ। हमारे पास अपनी तंजीम में सूबाई सदर होता है, ज़िली सदर होता है, तहसील का जो है सदर होता है, UC लेवल पे सदर, जनरल सेक्रेटरी होते हैं। तो अगर हम इस जमात को तंजीमी जमात बना पाए, जिस तरह हमारे मुल्क में एक मिसाल मौजूद है, हालांकि उनके पास अवामी हमायत तो शायद इतनी ना हो, लेकिन जमात इस्लामी की एक एग्जाम्पल मौजूद है कि वो एक तंजीमी जमात है। तो ये मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट इसी तनाज़ुर में की थी कि हमारी जमात के लीडर इमरान खान साहब ने अगर अपनी फैमिली को पॉलिटिक्स में नहीं लाए, तो फिर हम लोगों को भी हक नहीं है कि हम अपने भाई को, किसी को, हाँ अगर एक वक्त से एक शख्स पार्टी में चला है, वर्कर है, वो MP MNA के साथ वो बन जाए कुछ तो ठीक है। लेकिन अगर आप आज MNA बन गए और कल आपका भाई जो है जनाब आपका पूरा इंचार्ज बना हुआ है, कारकुन उसके पास जा रहे हैं, अवाम उसके पास जा रहे हैं, या आप अपनी फैमिली की खवातीन को रिजर्व सीटों पर ला रहे हैं, तो जो खवातीन कारकुनान है उनका क्या कसूर है? तो ये इस तनाज़ुर में था। बाकी जो सिस्टर्स हैं वो नॉन पॉलिटिकल है, उन पे कमेंट करना बनता ही नहीं है, तो इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, फवाद चौधरी और नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान ने असीराने कोट लखपत जेल से मुलाकात की है, और मुज़ाकरात के ज़रिए फ़ोकस ये हुआ है कि जनाब तमाम मामलात हल होने चाहिए। उन्होंने भी एग्री ये किया। लेकिन आप लोग नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान को कुछ ख़ास लिफ्ट नहीं कराते। शेख वकास अकरम साहब कहते हैं उनकी हैसियत ही क्या है, लेकिन आप लोग कोट लखपत के असीरान को भी तो लिफ्ट नहीं कराते। तो फिर उनसे कोई मिलने जाना, उनके मशवरे को वैल्यू करना, आपको नहीं लगता ये ज़रूरी है? आखिर बड़े आपके पुराने और मजबूत वो लोग रहनुमा हैं जो वहाँ पर कैद हैं। इस वक्त जो मौजूदा सियासी इंतशार है और जो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब जेल में हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा जेल में हैं, कुछ सीनियर तरीन सियासतदान जेल में हैं, डॉक्टर यास्मीन जासी जो है वो कैंसर ज़दा सीनियर पॉलिटिशियन, वो भी जेल में हैं, और बहुत से लोग और। ऐसी हालत में तो कोई भी शख्स अगर मामले के सुलझाव की कोशिश करता है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, ये लोग पार्टी में वापस आते हैं नहीं आते, इसका फैसला तो जनाब इमरान खान साहब करेंगे। बिल्कुल।
ہمیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہمارے پرانے ساتھی ہیں, ہمارے ساتھ آتے ہیں, فبیہا نہیں آتے ان کی مرضی, خان صاحب کا اختیار ہے, لاتے ہیں نہیں لاتے. لیکن اگر وہ کوئی معاملے کے تصفیے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ان کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. ہاں, فیصلے کا حق عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ ان کو کتنا کوئی اختیار دیتے ہیں. اس وقت اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی طرف سے اختیار دیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک میں کوئی اور شخص معاملے کے حل کی کوشش نہیں کر سکتا. کوئی بھی شخص جو عمران خان صاحب کی رہائی کی کوشش کرتا ہے, ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوشش نہ کریں؟ تو ہمیں ہر طرح سے اپنی کوشش صحیح کرنی چاہیے, تحریک انصاف کی قیادت کو بھی, تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو بھی, اور بیچ میں اگر کوئی اور لوگ بھی آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو ایک پیسفل طریقے سے, ایک عزت کے ساتھ, اور باقی قیادت کی بھی, اور ملک ایک مضبوط سیاسی نظام کی طرف بڑھے جس میں اگلا الیکشن جب بھی ہو ایک آزاد شفاف الیکشن ہو, ایک مضبوط الیکشن کمیشن کے نیچے. علی صاحب, اچکزئی صاحب کا سر آپ نے ذکر کیا, خان صاحب نے انہیں منتخب کیا, لیکن کنڈیشن اب تو یہ ہے کہ رہائی سے بات اب پیچھے آتی آتی ملاقاتوں پہ اڑ گئی ہے. ملاقات ہی نہیں آپ کی ہو رہی نا, اب تو ملاقاتوں کے اوپر ایک جد و جہد جاری ہے, رہائی تو بہت پیچھے رہ گئی. تو اچکزئی صاحب نے اب تک کیا کوششیں کی؟ آپ بطور پارلیمنٹیرین اور تحریک انصاف کی بائنڈنگ پاورز میں سے ایک ہیں, آپ مطمئن ہیں اس سے؟ اور اسپیشلی کوئی اسٹریٹ موومنٹ ہمیں نظر نہیں آتی, اور فی الحال جو اعلان ہو رہا ہے کہ جناب 5 فروری سے نئی احتجاجی تحریک چلائی جائے گی, اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے گا. مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے تو سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آئی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس بجٹ اجلاس کے دوران 1-2 دفعہ مذاکرات کی دعوت دی گئی, اور اس کے بعد ہماری تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب سب لوگوں نے بھی شرکت کی تھی. تو تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی نے پرزور طریقے سے استدعا کی تھی اچکزئی صاحب کے سامنے اور علامہ ناصر صاحب کے سامنے کہ جو ایک دروازہ کھلا ہے مذاکرات کا, وزیر اعظم کی طرف سے دعوت ہے, تو اس کو آپ ضائع نہ کیجیے. آپ مذاکرات میں ان کا جواب مثبت میں دیجیے, کیونکہ آپ کو لانے کا مقصد ہی بیسیکلی مذاکرات کے ذریعے خان صاحب کی رہائی ہے. اب اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے, یہ میں کنفرم تو نہیں کر سکتا, لیکن ہو سکتا ہے کہ بیہائنڈ دی کرٹنز کوئی بات ہو, لیکن بظاہر نہیں لگ رہا. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذاکرات والے معاملے میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو, کیونکہ جب تک وزیر اعظم شہباز شریف اپنی اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹتے تب تک تو وہ آفر ہم سمجھیں گے کہ موجود ہے. تو اگر وہ ایک پازیٹیو سٹیپ لیتے ہیں, مثبت قدم لیتے ہیں, تب اگر شہباز شریف صاحب پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر بال ان کے کورٹ میں ہوگی. اس وقت تو میرے خیال میں ہمیں کچھ زیادہ کوشش کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر, بغیر کسی لگی لپٹی کے حکومت قانون سازی پہ قانون سازی کر رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہو رہا ہے. سو لوگ تو ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک ایسی اپوزیشن جماعت بن کر ابھرے جو ان تمام اقدامات کو چیلنج کریں یا ایک مضبوط آواز اٹھائے. لیکن بظاہر لگ ایسا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے زیادہ تو تگڑی اپوزیشن حکومت کی اتحادی خود پیپلز پارٹی ہے اس کے اندر. ہمیں عوامی مسائل پہ زیادہ تندہی سے بات کرنی ہوگی. اس بجٹ سیشن میں ہم نے کی ہے, ہماری بہت سی سپیچز تقریباً تمام کی تمام بلیک آؤٹ ہوئیں, کٹ آؤٹ ہوئیں, اس میں ایڈیٹنگ کی گئی, لیکن ہم نے اپنی آواز اٹھائی عوامی مسائل پہ, مہنگائی پہ, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, بے روزگاری پہ, بجلی جو لوڈ شیڈنگ کی ایشوز ہیں اس پہ, گرانی پہ, ان سب چیزوں پہ. علی صاحب, آپ لوگوں کا ایک بیانیہ تھا اور خود خان صاحب کا بھی بیانیہ تھا کہ کوئی مرات اور اشرافیہ طبقے کے خلاف پی ٹی آئی کھڑی ہوگی, لیکن آپ کا کے پی اسمبلی کا ایک بل بظاہر ایسا لگا کہ خان صاحب کے بیانیے پہ, پی ٹی آئی کے بیانیے پہ اس نے پانی پھیرا, شدید تنقید آئی, پولیٹیکل ڈیمیج بھی ہوا. اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جناب کہ ہم ریورس کریں گے, کے پی والے کہہ رہے ہیں ہم اس کو ریورس کریں گے, لیکن اس منفی بیانیے کو آپ سر کنٹرول کیسے کریں گے اور کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس ڈیمیج کو, اور اسپیشلی جو آپ کے پی ٹی آئی فالوورز کا morale اس سے بڑا لو ہوا ہے؟ جہاں تک خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹیرینز کا ان کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو وہی مراعات دی جائیں جو باقی صوبے
पंजाब में या बलूचिस्तान में या सिंध में MPAs को मिलते हैं, वहाँ तक तो ठीक है बात, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो समझ में नहीं आती, जैसे कोई लाइसेंस बहुत ज़्यादा असल है या ब्लू पासपोर्ट वाला जो चक्कर है, तो उस पे मरकजी क़यादत ने हम सब ने उस पे पार्टी के अंदर बात की है। ज़्यादा खुला उस पे तनकीद मुनासिब नहीं है क्योंकि वो भी हमारे साथी हैं, लेकिन उनको बताया गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शायद वो मुनासिब भी हों, ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त अगर इससे एराज़ किया जाता, क्योंकि खान साहब जेल में हैं, बड़ा अजीब सा लगता है हम इन चीज़ों में पढ़ें, तो इस वजह से वज़ीर आला साहब ने बड़े बरवक्त मौके पे इसको रिवर्स करने का इंदिया दिया है सुहेल अफरीदी साहब ने। तो जो चीज़ें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब की हमारे जमात के नजरिए से मुताबिकत नहीं रखती या ये वक्त ऐसा मुनासिब हम कामों के लिए नहीं है, तो उस पे मरकजी जमात ने, सीनियर क़यादत ने, सूबाई क़यादत को अपना मौक़िफ़ दिया है और इसी वजह से वज़ीर आला साहब ने और सूबाई क़यादत अब उसको रिवर्स कर रही है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद। सो PTI अब क्या करेगी, स्ट्रीट मूवमेंट कितनी तगड़ी होगी और क्या वाकई कुछ ऐसी कोशिशें हमें नज़र आएंगी जो खान साहब की रिहाई का सबब बने? मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।